अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना फैसल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन ईद स्पेशल शो। अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। जनाब, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो रस्मन नहीं, यकीनी तौर पर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी है। बहुत आवाम दोस्त शख्सियत हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करते हैं और मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त, मर्तबा और मकाम उनको दिया है उसमें लोग अपनी प्राइवेसी का, अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन इनके हवाले से हमने यही देखा है, यही जाना है और यकीनी तौर पर आप भी जानते हैं कि लोगों में मिंगल होना पसंद करते हैं, लोगों के साथ कहीं भी बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के मसले हल करने की कोशिश करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। ईद मुबारक। आपको भी और आपके सारे व्यूवर्स को ईद मुबारक। व्यूवर्स की तो वाकई में ईद हो गई है, क्योंकि अभी मैंने देखा है इतना रश लगा हुआ है। 5-5 kg के जो पैकेट्स हैं वो उनमें तकसीम हो रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? तकरीबन 100 से 150 ऊँटों की कुर्बानी, कुछ आज हो गए हैं, कुछ कल होने हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, ये जो इस वक्त टाइम है ना पाकिस्तान में, जिसे हम ये समझते हैं कि माशी बहरान है और माशरती बहरान भी है, लेकिन इन सब के बीच में एक मिडिल क्लास का जो तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो इस बार इस ईद उल अज़हा में शायद कुर्बानी नहीं कर रहा है। क्योंकि जो अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता है, आप मुझे बताएं, ये 2 लाख रुपए महीना कमाता है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, उसके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके पास अपने घर का किराया देना है, बाकी ऐसे चीज़, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इवन वो वाईफाई की भी फ़ीस महीना उसको देना है। तो ये मैं इसको कहता हूँ मिडिल क्लास आदमी जो बेचारा 1.5 से 2 लाख में अपना घर चलाता था, वो इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद पाया। जो महंगाई है, जो महंगाई का तूफ़ान है और जो ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत का हाल है, तो ये बात इसी वजह से जहन में आई कि इस बार हम कुर्बानी तो हर साल जो भी अल्लाह ताला जिसको हैसियत देता है, साहिब सरबत लोग हैं, सभी करते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ ज़रा ज़्यादा सोचा और ये सोचा कि किसी तरह से मैक्सिमम लोगों तक ये गोश्त पहुंच सके। तो इसमें हमने, जैसे आपने बताया कि 125 के करीब हमने ऊँट जो हैं वो उसकी कुर्बानी का एहतमाम किया। इसके अलावा गाय, बैल, बकरे, ये तीनों दिन ये कुर्बानी चलती रहेगी और जो भी लोग आएंगे वो भी, और जो नहीं आ रहे और हमें पता है कि किन एरियाज़ में किन लोगों को ये भिजवाना है, तो इंशाल्लाह हमारे लोग उन तक जाकर भी ये चीज़ पहुँचाएँगे। सही। अच्छा, ये इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? जैसे हमने देखा कि ईद उल फित्र थी तो यहाँ पर एक रौनक लगी हुई थी, ख़वातीन को मेहंदी लगाई जा रही थी, ईदियाँ तकसीम की जा रही थी। तो अब बकरा ईद में इस तरह से रौनक, तो ये चीज़ मतलब ख़ुद से माइंड में आपके आती है? 2 ही चीज़ें थीं, या तो एक सूबे के आइनी सरबराह होने के नाते, जैसे पिछले गवर्नर्स यहाँ आए और अपने काम करके सभी ने अच्छे काम किए, लेकिन टाइम गुजार लेते और वही डेकोरम रखते कि जी एक जो गवर्नर होता है कि फ़ाइलें साइन करना और बहुत कम लोगों के दरमियान जाना, क्योंकि वो कहते हैं जी गवर्नर का काम नहीं है ये कि गवर्नर जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मना भी किया जाता है, लेकिन एक अहद और एक मिशन ये था कि लोगों के दरमियान जाएं, आवाम के दरमियान, और उनके मसाइल सुने। तो जो आपका सवाल था कि ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो बेसिकली ये आइडियाज़ नहीं है, ये ज़रूरत है। मतलब आपने जैसे कहा कि लेकिन इस ज़रूरत का ख्याल, एहसास पहले तो किसी ने नहीं किया, तो लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात भी है, खुशाइन बात भी है, और मैं तो ये कहती हूँ कि ट्रेंड सेट होना चाहिए। असल में जब आप आवाम के दरमियान जाते हैं या आवाम को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनके मसाइल बात करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इसी तरह से जो मीठी ईद पर आपने बात की, मेहंदी लगवाने की, और हमने ईद मिलन के लिए लोगों को बुलाया, तो देखिए उस वक्त तो ये होता था कि ईद मिलन पे वज़ीर और सफ़ीर आते थे। इस बार हमने कहा कि अवाम आ जाए, और मैं समझता हूँ कि आज भी जब आप ईद उल अज़हा के दिन आए हैं, तो आज भी यहाँ पर हमने जो ताकतवर पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है, यूनिटी फूड के जो हमारे ऑनर हैं फ़ारूक अमीन साहब, उन्होंने ये कहा कि जो 1 लाख राशन है वो यहाँ हम कराची में लोगों को देंगे, मुफ्त देंगे, और उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्होंने मुझे बनाया।
تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا تھا کہ آج ہی جو لوگ پانی کا گوشت لینے آئے ان کو یہ ایک پیکٹ جس میں 27 kg کا پیکٹ ہے اور 5 لوگوں کا راشن 1 مہینے کا، تو یہ بھی ان کو ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو 20,000 راشن آج کے دن ہم لوگوں کو الحمدللہ یہ دیں گے طاقتور پاکستان کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوئیں جب میں لوگوں کے درمیان گیا، لوگوں سے سنا کہ وہ پریشان حال ہیں، اور اتنے پریشان ہیں کہ جو ہم نے افطار اور ڈنر کا اہتمام اس گورنر ہاؤس میں کیا تھا، اس کے پیچھے بھی بیسک بات یہ تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس بار تو مہنگائی اتنی ہے کہ جب 600 روپے کلو سیب ملے اور 300 روپے درجن کیلے، تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ شاید اس بار ہم پانی اور کھجور سے ہی روزہ کھول پائیں گے۔ تو اس لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے تھے کہ گورنر ہاؤس میں آئیں اور افطار اور ڈنر کریں ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد چاند راگ تک یہ بات تھی کہ یار ایک آدمی اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو کیسے پیٹرول ڈال کے مہندی اور چوڑیاں لگوانے لے جائے جبکہ اس کے پاس کوئی حال نہیں ہے مہنگائی میں، پیٹرول کی قیمت دیکھیں، باقی چیزوں کی۔ تو ہم نے کہا کہ آئیں اور اس گورنر ہاؤس کے اندر آپ کو مہندی بھی فری لگے گی اور چوڑیاں بھی ہم نے ان کو دیں، اور پھر عید ملن پہ ہم نے ان کو یہاں پہ بلایا۔ اسی طرح یہ بقرعید کی بات آئی کہ جی لوگوں کو قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے جنہوں نے اس بار قربانی نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طاقتور پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر یہ تھا کہ صاحب یعنی ثروت لوگ ہیں ان کو میں آج کہتا ہوں کہ آپ آئیں اس پروگرام کو سمجھیں۔ پہلا 1 لاکھ تو یونٹی فوڈ نے دے دیا، اب باقی یہ سائیکل چلتا رہے اور لوگوں تک یہ چیز پہنچے، اس کو آ کے جوائن کریں، اس کے بارے میں سمجھیں۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوں گی، بڑا ٹرانسپیرنٹ سا پروگرام ہے، کوئی اس میں پیسوں کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچنا اور ان کو ان کی جو ضرورت ہے وہ کر دینے سے ہی میں سمجھتا ہوں سکون ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک بیل لگا دی۔ میں یہی کہنے والی تھی آپ سے، یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو گھنٹی آپ نے لگائی ہے اور جس کے کچھ ٹائمنگز ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جس ٹائم سب آفیسز بند ہوں تو اس ٹائم وہ یہ گھنٹی بجا دی جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں، تو اس حوالے سے آپ کی کوئی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، ان میں کچھ لوگ بھی ہیں، یہ پراپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں مقصد پہلا اس کا یہ تھا کہ جب رمضان میں ہی لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا کل آپ آفس آ کے اپنی پریشانی بتا دیں، کیونکہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہوتا تھا، بہت جلدی میں لوگوں سے مل رہا ہوتا تھا۔ تو پھر دوسرے تیسرے دن افطار میں پھر وہ آدمی آ جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا میں تو کل آیا تھا اور مجھے تو کسی نے انٹرٹین نہیں کیا، کسی نے مجھے وہاں بٹھا دیا، کسی نے گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا۔ گورنر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یار، یہ لوگوں کو آنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو مین گیٹ کے اوپر ہی یہ گھنٹی لگا دی جائے۔ اور پھر یہ اس میں طے ہوا کہ دیکھیں دن میں تو ہر آدمی ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے، آواز دے سکتا ہے، لیکن رات 12 سے صبح 8 بجے تک کا ایسا یہ ٹائم ہے جس میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، وہ شخص کہاں جائے، نہ وکیل ملے، نہ اس کو کوئی مدد کرے، کوئی پولیس والے کا ایشو ہے۔ تو یہ بڑا ایشو اس شہر کراچی میں ہے۔ صحیح، تو جو سائلین آتے ہیں اور وہ گھنٹی بجاتے ہیں تو ان کی داد رسی کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک تو 12 سے 8 کے درمیان جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو رات 3 بجے میں خود جاتا ہوں، یا میرا کوئی اے ڈی سی یا سینئر آفیسر جاتا ہے اگر میں کسی وجہ سے نہیں جاتا، لیکن میکسیمم میں خود جاتا ہوں رات 3 بجے۔ اور ہم دین اینڈ دیر اسی وقت کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کوئی ایسی ایمرجنسی ہے جس کو ہم ابھی حل کریں۔ نمبر 1 اس میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون آئیں جن کے ہسبینڈ کوئٹہ میں جاب کر رہے تھے، 35,000 روپے پہ اس نے ہمیں بتایا، اور وہ ہفتے والے دن بس کے ذریعے واپس جب کراچی پہنچی رات 2 بجے تو ان کے گھر پہ تالا لگا ہوا تھا اور مالک مکان نے 3 مہینے کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا۔ 3 بچے تھے، وہ 3:30 بجے ہمارے پاس یہاں آئیں، کسی نے کہا آپ گورنر ہاؤس کی بیل بجائیں جا کے۔ تو ہم نے اس کے مالک سے بات کی اور میں نے کہا کہ اس کرائے کی پوری ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بھجوا دیں، میں دروازہ کھول دیتا ہوں۔ تو وہ عورت الٹے پیروں بھاگی، مطلب اس نے شکریہ بھی نہیں کہا، کہ اس کو اتنی خوشی اور اس میں تھی کہ میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور 3 گھنٹے سے میں ادھر سے ادھر پھر رہی ہوں۔ اسی طرح سے کوئی آتا ہے جس کی بیوی ایڈمٹ ہوتی ہے پریگننسی میں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹل والے پیسے مانگ رہے، تو ہمارے کچھ مخیر حضرات دوست ہیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ وہاں فون کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ایشوز ہیں۔ پولیس میں FIR نہیں کٹ رہی، میں خود SHOs کو کال کرتا ہوں رات میں۔ اسی طرح سے بہت ساری، پھر جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے سائلین آتے ہیں، اس کو یہ طاقتور پاکستان کا جو راشن باکس ہے وہ ہم ہر ایک کو دیتے ہیں۔
کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کا 1 مہینے کا راشن تو کم از کم. ناظرین یہاں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, تو آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے جب اتنے مسئلے سنتے ہیں؟ جب یہ مسئلے سنتے ہوں گے تو کچھ اداروں کی کرپشن بھی پتہ چلتی ہوگی, تمام چیزیں واضح ہوتی ہوں گی, اور ایون اگر میں یہ بتاؤں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ آپ تو اپنی جو سیلری ہے وہ بھی 1 مہینے JDC میں جاتی ہے, 1 مہینے سیلانی میں جاتی ہے. بھائی آپ نے تو نہیں ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا نا ہر چیز کو صحیح, کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو لوگ آتے جائیں گے, کارواں بنتا چلا جائے گا, لیکن کبھی دل برداشتہ ہوئے ہیں؟ موٹیویشن کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں میں تو اس بات پر پابند رہتا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی سامنے کھڑا ہو اور اس کا دل آپ سے زیادہ دکھا ہو تو پھر آپ کو اپنے دل کی پرواہ نہیں ہوتی. مطلب میں اگر اپنا درد لے کے کسی ایسے کے سامنے کھڑا ہوں جس کا دکھ اور درد مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہو تو مجھے اپنے درد کا تو احساس ہی نہیں ہوتا نمبر 1. اور جب میں لوگوں سے یہ سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور میں مہران ٹاؤن میں گھر میں رہتا ہوں اور ایک علاقے کا بدماش مجھے روز آ کے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 لاکھ لو گھر خالی کر دو, کیونکہ اوریجنل فائل میں نے KDA سے بنوا لی ہے, یہ میرا گھر ہے اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 90 لاکھ روپے ہے. اور آپ سوچیں کہ وہ شخص مجبور ہے کیونکہ تھانہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, اور وہ شخص جب میرے پاس یہاں گورنر ہاؤس کے دروازے کے باہر آتا ہے اور وہ مجھے میرے پیروں تک آ رہا ہوتا ہے پکڑنے, تو میں اس کو روکتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر. تو پھر ایسے میں ان لوگوں کے لیے ایک ایسی دیوار بن جاتا ہوں, اور آن اسپاٹ میں نے وہیں سے فون کیے SHOs کو بھی, اور اس بدماش کا نمبر بھی تھا, اور اس کو میں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے اور اس میں گھر میں رہنے والا جو شخص ہے میں اس کو اپنا والد مانتا ہوں, اور یہ جو 3 بہنیں یہ میری بہنیں ہیں. تو وہ جو اسٹرینتھ اس شخص کو ملتی ہے, اور وہ یہاں آیا آنسوؤں سے تھا اور جاتا مسکراتا ہوا ہے, تو یہ چیز دعائیں دیتا ہوا جاتا ہوگا. تو یہ چیز میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا تو آپ یقین کریں مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں اب چیزیں. مجھے اچھی بڑی دعوتوں میں جانا اچھا نہیں لگتا. مجھے انتظار رہتا ہے کہ رات ہو اور میں ایسے لوگوں کے درمیان چلا جاؤں, اور یا میرا ADC بھی باہر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی میں اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. کچھ خدشات ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں سیکورٹی کلیئرنس نہیں دی جاتی. فیملی کو پھر پراپر ٹائم تو نہیں دے پاتے ہوں گے, شکایت ہوتی ہوگی. کیونکہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پہلی جو عیدیں تھیں وہ کیسی ہوتی تھیں اور اب جو عید ہے کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں بزی تو پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اس وقت کہیں بھی ٹریولنگ ہو یا کوئی بھی ٹائم ملتا تھا تو میں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. لیکن یہ 8 مہینے ایسے ہیں جس میں 17 گھنٹے میں کام کرتا ہوں, صبح 10 سے لے کے رات 5 بجے تک. لیکن اس کے بعد بھی جتنا بھی ٹائم ہے وہ میری فیملی کے لیے ہے. میں اکیلے کبھی ٹریول نہیں کرتا. اگر 1 دن کی بھی میری میٹنگ اسلام آباد کی ہو تو میرے بیوی بچے میرے ساتھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی ٹائم ہے یا تو ان لوگوں کا ہے اور یا میری فیملی کا ہے, ماں باپ کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے. تو وہ ٹائم کچھ نہ کچھ کر کے, لیکن میری مسز بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو وہ مقصد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور 12 ربیع الاول والے دن اللہ نے اس منصب پر بٹھایا ہے تو کوئی نہ کوئی کام اللہ نے لینا ہوگا. مجھے تو پہلے یقین کریں کہ شاید میں جب بنا تھا تو جتنی مخالفت تنقید مجھ پہ کی گئی اور مطلب ایسی تھی کہ میں خود سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں کہ آج مجھے اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھے ملتا ہے دعا بھی دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کسی میرے دوست کے فادر نے کالم لکھا, اب وہ جو باتیں وہ لکھ رہے ہیں اور جن لوگوں سے مجھے ملا رہے ہیں, تو سچ بات ہے میں تو اس قابل کبھی بھی نہ تھا, لیکن مجھے اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے 12 ربیع الاول والے دن جب مجھے منصب دیا تو اللہ نے مجھے عزت بھی دے دی. تو یہ ایک میں اللہ کا شکر گزار ہوں. یہی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ یہی چیز مجھے ہوتی ہے کہ ہر دن میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں میں جن چیزوں کے قابل نہ تھا, میں اس کو منصب نہیں مہلت سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مہلت دی کہ میں اپنے فیملی کو اور اپنے آپ کو کم از کم اتنا کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری بخشش کر دے, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے.
اور ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں کسی نے ساری زندگی نہیں رہنا, سب نے جانا ہے. کچھ تو ہاتھ میں ایسا لے جائیں جہاں آسرا ہو اس بات کا کہ شاید بخشش ہو جائے, کیونکہ بخشش ہوگی نہیں ہوگی وہ تو کا معاملہ آ جاتا ہے, اور اگر اتنے احسن طریقے سے جو یہ ہے بھی وہ ادا کوشش کیا ہے. جائے تو میں میرا تو خیال ہے یہ بھی ڈرتا ہوں, سچ بتاؤں کہ یقین کریں میں رات کبھی کبھی جو ٹائم مجھے ملتا ہے آرام کا, میں اس میں اچانک بیٹھ جاتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ, اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ کبھی مجھ میں یہ چیز بھی نہیں ڈالنا کہ مجھے یہ لگے کہ یہ میں کر رہا ہوں. دیکھیں کھلانے والی ذات اللہ کی, مدد کرنے والی ذات اللہ کی, میں تو خود محتاج ہوں اس اللہ کی ذات کا. صحیح, ہر گزرتے دن انسان کچھ سیکھتا ہے. تو مجھے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کو یہ فیل نہ, یہ مجھے یہ فیل نہ آ جائے کبھی کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی میں اللہ سے روز معافی مانگ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی میرے منہ سے میں نکل جاتی ہے, یا مجھے کبھی یہ ہو کہ فیل ہوتا ہے نا کبھی انسان یہ تو عاجزی اور انکساری ہے. ہر گزرتے دن انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ 10 سال پہلے اگر ہم بات کریں کامران ٹسوری صاحب کی, اور آج تو آپ کو اپنی پرسنالٹی میں, اپنی زندگی میں, اپنے آس پاس کیا چینج نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, بلکہ اب تو یہ میں کہتا بھی ہوں کہیں کہیں کہ مجھے تو اپنے سوا سبھی اچھے ملے. تو میں تو اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنے میں لگا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کوئی اچھا سنتے ہیں اور اچھا کرنے جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ چیز کرنے سے بھلائی آئے گی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کوشش میں نے جیسے کہا نا, رات دن ایک ہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی چینج آئے. لوگ بہت پریشان ہیں, یہ شہر غریب ہو گیا ہے, معیشت کا شہر کہلانے والا, روشنیوں کا شہر کہلانے والا, جو شہر سبھی کا دوست ہے پورے پاکستان سے. کوئی قدرتی آفت ہو, کوئی مشکل پریشانی, روزگار کا مسئلہ ہو, لوگ اس شہر کراچی میں آتے ہیں اور یہ شہر ان کا دوست ہے. بالکل. آج آپ دیکھیں اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آتا, جو جسے کہتے ہیں روشنیوں کا شہر ہے اور مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں سب کو مل جل کے اس کو روشنیوں کا شہر دوبارہ بنانا ہے. روزگار کے جو مسائل ہیں آپ دیکھیں, اس کے لیے ہم نے ایک کوشش کی کہ اس گورنر ہاؤس کے اندر آئی ٹی کا ہم نے کورسز کروانے کی بات کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میٹاورس, بلاک چین, ویب 3, تو یہ کورسز اب اس گورنر ہاؤس میں ہوں گے اور تقریباً 50,000 نوجوان بچے بچیاں یہ کورس کر لیں گے. تو میرا یہ یقین ہے مجھے اس بات پر کہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ وہ کما سکیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے, کیونکہ جب تک روزگار کے مواقع نہ ہوں ہم ان کے لیے, دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, بنیادی سہولتیں دیں. آج اس شہر میں اور اس پاکستان میں کئی ایسے شہر اور گاؤں ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. اسی شہر میں آپ دیکھیں بدقسمتی کہ سمندر بھی اسی شہر میں ہے اور پینے کا پانی بھی نہیں ہے, سمندر کے پاس پیاس ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ گیس نہیں ہے, الیکٹرسٹی نہیں ہے, یہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور ہم بڑے آرام سے سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ اس شہر میں, صوبے میں کچھ ایسا ضرور کریں کہ یہ جو لوگ بیچارے بے روزگاری کے دلدل میں تو پھنسے ہیں, لیکن گھر جا کے بھی اگر لائٹ نہ ہو, پانی نہ ہو, ایک شخص پورا دن محنت کر کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی یا ماں کہے کہ بیٹا جاؤ پانی بھر کے لے آؤ, پانی نہیں ہے گھر میں, یا کمرے میں لائٹ نہیں ہے تو چھت پہ چلا جاتا ہے آدمی, تو سوچیں اس کو وہ سکون بھی نہیں ہے. اور یہ ہونا چاہیے تھا. 75 سال گزر گئے, انہی حکمرانوں کو یہ سب کرنا چاہیے تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نا امیدی نہیں ہے, اس لیے کہ کفر بھی ہے. اور خوش قسمتی اس ملک کی کہ آج 60 سے 65% جو اس ملک میں جو پاپولیشن ہے اس میں یوتھ اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے دی ہمیں. تو انشاءاللہ یہ جس طرح کے پروگرامز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر اگر کام کریں گے. اور یہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ارادہ ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو اس کے لیے اختیار نہیں, کردار کی ضرورت ہوتی ہے اور ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کر میں نے یہ ضرور دیکھ لیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس میں اختیار آڑے نہیں آتا, ہو یا نہ ہو. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. گورنر صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ باربیکیو پسند ہے, بریانی پسند ہے, یا کیا چیز وہ خود بنا لیتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد.
آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, کیونکہ بقرہ عید ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے خوشبوئیں آ رہی ہیں, مختلف اقسام کے کھانے بن رہے ہیں, باربیکیو ہے, بریانی ہے, تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ دیکھیں یہ میں بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں. یہ آپ لوگوں نے اگر رمضان میں مجھے فالو کیا ہو تو کوئی شہر کی اچھی جگہ کھانے پینے کی میں نے نہیں چھوڑی. کھانے میں مجھے ساری چیزیں پسند ہیں, چاہے وہ نلی نہاری ہو یا پایا ہو. تو بیگم کے ہاتھ کے کھانے زیادہ پسند ہیں یا امی کے ہاتھ کے کھانے؟ آپ نہیں, یہ بھی ایک راز کی بات ہے, چلیں آج بتا دیتا ہوں کہ میں خود بہت اچھے کھانے بناتا ہوں. میرے ہاتھ کے کھانے میری بیگم کو بہت پسند ہے. کیا چیز آپ سب سے اچھی بناتے ہیں؟ کنّا بہت اچھا بنا لیتا ہوں, بریانی بھی بناتا دیکھ ہوں. لیں کہیں عوام جو دیکھ رہی ہے وہ یہ فرمائش نہ کر دے کہ اب گورنر حلیم بہت اچھا بناتا ہوں میں, سوائے کہ میں بیوقوف اچھا نہیں بنا سکتا. اچھا, کوئی بچپن کی کوئی ایسی شرارت جس پر آپ کی پٹائی ہوئی ہو اور وہ آپ کو یاد ہو؟ بچپن میں تو اگر آپ پٹائی کی بات کریں گے تو وہ تو اتنی ہوئی ہے کہ اس کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں شرارتی بہت تھا اور کئی بار جو ہے وہ شرارت پر ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور مار بھی پڑتی تھی. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. پتنگ اڑانے کا مجھے بہت شوق تھا, اور ہوتا یہ تھا کہ جب دن کے اجالے میں تو سبھی پتنگ اڑاتے ہیں, میں اندھیرے میں بھی اڑا رہا ہوتا تھا. تو پھر فادر سے بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ اب مغرب بھی ختم ہو گئی, اوپر اندھیرا ہے اور تمہاری پتنگ نیچے نہیں اتری. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں والدین کی کون سی ایسی بات تھی یا کون سی ایسی دعا تھی جو آج آپ کی کامیابی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ ایک ایسی چیز ہیں جنہیں اپنی زندگی سے کسی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور میں وہ دن نہیں بھولتا جب میرے خالہ, میرے خالو, میری ماموں, پھپھیاں, چچا ہمیں بتاتے تھے جب ہم نے ہوش سنبھالا کہ آپ کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے آپ کے ماں باپ کس طرح پریشان ہوتے تھے, اچھے اسکول تلاش کرتے تھے, اور وہ پہلے دن سے ہی آپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہی چیز ریٹرن کرنی چاہیے. میں روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا فون اپنی والدہ کو کرتا ہوں, اور یہ آج سے نہیں, چاہے میں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں. اور اب کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, لیکن ویسے ہر فرائیڈے نماز کے بعد والد والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور ان سے دعا بھی لینا. اور اسی طرح سے آپ کی جو فیملی ہوتی ہے, آپ کی مسز, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ایسا فرد ہوتی ہے آپ کے گھر میں جسے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے. کاروبار سے سیاست تک کا سفر کیسا رہا اور کیسے ہوا؟ دیکھیں, میرا تعلق تو بزنس مین فیملی سے ہے, کمیونٹی سے ہے, اور ہمارا ایک نون برانڈ تھا ٹسوری, جس میں مجھے کوئی 9 دفعہ لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ ملا. 3 دفعہ حکومت پاکستان نے ہمیں سوشل اینڈ ویلفیئر پہ بزنس مین آف دی ایئر مجھے دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان میں فارن ایکسچینج لانے پہ گولڈن سن آف پاکستان اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے دیا. اور کوئی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہے جس نے ہماری اس کمپنی کو ایوارڈ نہ دیا. اور ہم بڑا اچھا کاروبار, میں نے UBL پاکستان میں رہتے ہوئے بٹ کیا تھا جب اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا. تو ہم بزنس کر رہے تھے اور تھے, لیکن کچھ ایسے واقعات اور حالات ہوئے جس کی وجہ سے مجھے پھر سیاست میں آنا پڑا. اور وہ یہ تھے کہ مجھے اچانک ہی ایک دن پتہ چلا کہ مجھ پر بہت سارے ایسے جھوٹے کیسز بنا دیے گئے جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. اور ایک ایسا شخص جس کو اتنے سارے ایوارڈ حکومتوں نے دیے ہوں, اس کو 2000 اور 5000 والی چیزوں کے اوپر, جیسے پرانے زمانے میں آپ کہتے ہیں نا بھینس چوری کے کیسز بنا دیے گئے. تو اس طرح کی چیزیں کی گئیں جس سے دل برداشتہ تو میں نہیں ہوا, لیکن یہ عزم کیا کہ میں خود اس نظام میں جاؤں گا جہاں رہ کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور جب میں وہاں پہنچوں گا تو یہ جو آج میں سب کر رہا ہوں یہ کروں گا تاکہ لوگوں کو. آپ اتنے عرصے بیچ میں غائب کہاں ہو گئے؟ نہیں, غائب نہیں ہوا, میں اس پاکستان میں ہی تھا. مجھے 2017-18 میں نے MQM جوائن کی, اور پھر میں ان کا ڈپٹی کنوینر بھی رہا, لیکن پھر سیاسی اور پارٹی اختلافات کی وجہ سے کنارہ کشی کی, لیکن کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں جوائن کی تھی, خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اور پھر جب دوبارہ سے مجھے کہا گیا اور موقع ملا تو پھر آج آپ کے سامنے. پھر وہی والی بات ہے کہ آ گئے اور چھا گئے. وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو ہم جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اچھا, مجھے بتائیں جب گورنر بنے تو کیا تاثرات اور دلی کیفیت ایگزیکٹلی کیا تھی آپ کی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گورنر ابھی بنا ہی نہیں ہوں, کیونکہ اگر میں گورنر بن جاتا, اگر میں گورنر بن جاتا
تو پھر شاید اس طرح عوام میں آپ کو نظر نہیں آتا. اس گورنر ہاؤس میں رہتے ہوئے ابھی تک میں نے گورنر ہاؤس پورا نہیں دیکھا اور مجھے آج 8 مہینے ہو گئے. بھابھی کو کوئی گانا جو پسند ہو ہمارے ناظرین کے لیے بتانا چاہیں؟ نہیں، گانا جو ہے نا وہ سچ بات ہے ایک واحد چیز ہے جو نہ مجھے آتا ہے نہ گنگنانا آتا ہے. صحیح. بھابھی کبھی گنگناتی ہیں؟ نہیں، بس بچے ہمارا کبھی؟ نہیں، ابھی تو بچے میرے چھوٹے ہیں. ایک تو 6 مہینے کا ابھی گورنر ہاؤس میں ہی پیدا ہوا اور 5 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے، ایک 13 سال کی بیٹی ہے. تو ابھی وہ ایج نہیں آئی. ہاں لیکن چھوٹا والا کبھی کبھی شرارت سے مجھے کہتا ہے کہ بابا دیکھو میں ڈانس کر رہا ہوں. تو وہ اس طرح سی مذاق لائٹر موڈ میں چلتا رہتا ہے. صحیح. موجودہ سیاسی حالات پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی جیسے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پوری قوم ایک ہو گئی. ضرور معاشی حالات خراب ہیں لیکن مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے. مایوسی کفر ہے اور کوئی مسیحا نہیں آئے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم سب کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے ایک پیج پر بیٹھ کر پہلے پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کے مفادات کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. سیاست تو ساری زندگی ہوتی رہے گی لیکن اس وطن کی کاسٹ پہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اس عید پر کیا پیغام دینا چاہتے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو جو آپ کے سامعین ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بزرگ، مائیں بہنیں. جو بزرگ ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور نوجوان بالکل امید سے رہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا، ہمارا ہوگا. اور یہ جو آئی ٹی کا ہم پروگرام کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، یہ پاکستان میں ایک بڑا چینج لے کر آئے گا. اس کو واچ کیجئے. فیوچر پاکستان میں آئی ٹی کا ہے لیکن ایک اور فیوچر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل جل کر پاکستان کو اپنا سمجھیں، اپنے وطن کی عزت کروائیں. تبھی ہمارا فیوچر بہتر ہوگا اور مستقبل اچھا ہوگا. بہت اچھی بات ہے اور اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ملک کو اپنا سمجھیں اور اپنا سمجھ کے اس ملک کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے جو بھی اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ ادا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.